अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, तामीर इंसानियत और फिर जो इल्मी इर्तिका है, उसमें जो एक बुनियादी किरदार है वो हमारे असातिज़ा का होता है। तो किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की तरक्की की असल बुनियाद भी मैं समझती हूँ कि एक उस्ताद ही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक सूरत हाल सामने आई कि कौमी असम्बली में एक बयान दिया गया और असातिज़ा में के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, डाकू का। तो कि बयान ये आया कि असातिज़ा जो हैं वो डाकू हैं। तो ये बयान जैसे ही सामने आया तो बड़ा एक एहतजाजी रवैया हमें देखने को मिला, एहतजाजी मरासला भी लिखा गया और फिर उसके बाद माज़रत कर दी गई। तो ये एक जो सूरत हाल पिछले दिनों हमारे सामने आई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हुरैन, जो जमहूरी रवैये होते हैं उनमें एक अच्छी बात बहरहाल ये होती है कि अगर कोई मुंह से नामुनासिब लफ्ज़ निकल गया है तो आप उस पर माज़रत कर लें। और मुआशरे के अफराद और ख़ुसूसन जो असातिज़ा होते हैं वो इतने कुशादा क़ल्ब और कुशादा दिल ज़रूर होते हैं कि ऐसी माज़रत को वो कबूल कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन हुरैन, माज़रत कर लेना और सुलह कर लेना अच्छा रवैया है, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि जब तक कि आप मसले को एड्रेस ना करें, उस मसले का कोई हल ना ढूँढें, तो सुलह या माज़रत जो है वो नापायदार होती है। दो दोस्तों के दरमियान, ख़ानदान के अफराद के माबैन किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, झगड़ा बाज़ औक़ात शदीद हो जाता है, तो उसके बाद सुलह कर ली जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उस मसले को ख़त्म ना किया जाए तो फिर वो दोबारा जन्म लेता है। अब हुरैन, बात यह है कि एक उस्ताद को डाकू कहना, इसके कई एक पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि हम ये देखें कि मुआशरे में जो उस्ताद का मकाम है वो क्या है, और उस्ताद का मकाम का तयन वहाँ से होता है जहाँ एक बच्चे की ज़हनी तश्कील होती है। आप सर्वे करके देखिए, बच्चों से पूछिए आप क्या बनना चाहते हैं, और उसमें आप देखें कि कितने फ़ीसद बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हम उस्ताद बनना चाहते हैं। अमूमन बच्चे यही कहेंगे मुझे पायलट बनना है, मुझे फ़ौजी बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, न होने के बराबर, जो ये कहेंगे कि हमें उस्ताद बनना है। अब ये बच्चों के जहन में डाला किसने है? ये भी वालिदैन ने डाला है। वही वालिदैन जो ख़ुद भी कभी तालिब इल्म थे, और अब वो इन बच्चों को उन्होंने जिस इदारे में ले जाना है तालीम के लिए, तरबियत के लिए, वहाँ भी उस्ताद होंगे। लेकिन उस्ताद को एक मिसाली फ़र्द के तौर पर मुआशरे में पेश करने का जो रवैया है वो नहीं है या बहुत कम है। उसके बाद आप देखिए कि जैसे बचपन ही से हमारी ज़हनी तश्कील ये की जाती है कि आपको सब कुछ बनना है, उस्ताद नहीं बनना। तो यही चीज़ जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी बहुत कोशिश होती है कि वो कुछ ना कुछ बन जाएं, और उस्ताद बनना तब भी उनके इंतखाब में नहीं होता। और फिर जो बचपन में एक ज़हनी तश्कील हुई तो अमली ज़िंदगी में भी फिर यही होता है कि उस्ताद नहीं बनना। उसमें भी फिर ये होता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस्ताद बन जाते हैं और वो नौकरी की खातिर या मुलाजमत की खातिर, यानी उनके अंदर का जो उस्ताद है वो प्रोफेशनल नहीं है। जैसे आपको किसी भी शोबे में रोज़गार मिल गया है तो ऐसे आपको तालीम के शोबे में रोज़गार मिल गया और आप उस्ताद बन गए हैं। हुरैन, मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी ये कहा था कि जैसे माँ जो होती है ना, वो एक हयातियाती अमल से माँ नहीं बनती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से माँ नहीं बनती है। उसको जहन बनाना होता है कि मैं एक माँ हूँ। उसे अपनी भी सीरत और किरदार की तरबियत करनी होती है कि मैं एक माँ हूँ। तो उस्ताद जो है वो माँ से बढ़कर होता है। माँ बज़ाते ख़ुद भी एक उस्ताद होती है, लेकिन एक उस्ताद के पास एक शागिर्द को बहुत अरसा जो है वो रहना है, पढ़ना है। तो उस्ताद को भी अपने अंदर महसूस करना चाहिए कि मुझे जो एक तालीमी इदारे में मुलाजमत मिली है, तो मुलाजमत तो किसी भी और जगह मिल सकती थी, नहीं मिली,
ٹھیک ہے، آپ کو یہ ایک ملازمت ملی ہے، تو اب آپ کو اندر سے اپنا استاد جو ہے وہ بیدار کرنا ہوگا کہ میں استاد ہوں، میں ایک پروفیشنل ٹیچر ہوں، مجھے اپنے مضمون کے ساتھ، اپنے تعلیمی ماحول کے ساتھ، اپنے تعلیمی ادارے کے ساتھ، اپنے طالب علموں کے ساتھ وہ اخلاص دکھانا ہوگا کہ جو ایک استاد کو دکھانا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، الحمدللہ ہمارے ہاں بیشتر اساتذہ اپنی سائی میں کامیاب ہوتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں جہاں دیگر مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن مجموعی طور پر اگر ہم تعلیمی اداروں کا ماحول دیکھیں تو ہمارے اساتذہ اپنے شاگردوں کے تربیت کرنے میں ان کو ایک مہارت حاصل ہوتی ہے، اور وہ اپنے مضمون کے بارے میں بھی طالب علموں کو اچھی آگہی دیتے ہیں، اور ان کی تربیت میں بھی ایک اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے، اور اب مجھے اس مسئلے کی جانب آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ استاد جو ہے اپنے انتخاب سے نہیں بنے، تو ہوتا کیا ہے کہ جب ایک استاد کسی انتظامی سیٹ پہ آتا ہے، یعنی ایک استاد ہے وہ ہیڈ ماسٹر بنا ہے، ایک وہ پرنسپل بنا ہے، یا کسی یونیورسٹی کا وہ وائس چانسلر بنا ہے، تو حرین بڑی معذرت کے ساتھ وہ جو ہمارے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ یار ہمیں تو استاد نہیں بننا تھا، ہمیں تو ایک بیوروکریٹ بننا تھا، ہمیں تو فلاں آفیسر بننا تھا، تو ہمارے اندر وہ جو ایک چیز ہے وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل درست۔ ٹھیک ہے، یعنی پھر ہمارے اندر وہ استاد جو ہے وہ کہیں پیچھے چلا جاتا ہے۔ یعنی میں نے بہت کم ایسے انتظامی عہدوں پر تعلیمی اداروں میں دیکھے ہیں لوگ کہ جو جمہوری رویوں کے حامل ہوں، یا ان کے اندر کا جو استاد ہے وہ بیدار رہے۔ ایسی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں لیکن بہت کم۔ کسی بھی معاشرے میں دیکھیں، یہ جو خصوصاً ہمارا معاشرہ ہے، میں کہتا ہوں ہر شعبے میں اگر اب سفارش چلتی ہے نا تو شاید اس کے اتنے نقصانات نہیں ہوتے، لیکن دو شعبے ایسے ہیں کہ جب یہاں کوئی سفارش کا پہلو آتا ہے تو وہاں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک انصاف کا شعبہ اور دوسرا تعلیم کا شعبہ، کیونکہ جج جب ایک فیصلہ کرتا ہے، اگر وہ سفارش کی بنیاد پہ جج بنا ہے تو وہ اچھا فیصلہ نہیں کرے گا، اور اگر آپ نے کسی کو استاد رکھنا ہے اور وہ بھی سفارش کی بنیاد پہ، یا اس کو کوئی انتظامی عہدہ دینا ہے وہ بھی سفارش کی بنیاد پہ، تو پھر جو انتظامی معاملات ہیں ان میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ حرین تعلیمی ادارہ جو ہے نا یہ ایسا محکمہ یا ادارہ نہیں ہوتا جیسے دوسرے، اور آپ کہیں کہ جیسے پورے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے تو یہاں بھی یہ ہو رہا ہے۔ تعلیمی ادارہ وہ جگہ ہوتی ہے جس نے معاشرے کو بدلنا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی ادارے معاشرے کو نہیں بدل سکے، البتہ ہمارے معاشرے نے تعلیمی اداروں کو بدل دیا ہے۔ یعنی جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، بدعنوانی ہو رہی ہے یا غیر جمہوری رویے ہیں، تو ہم اپنے تعلیمی اداروں میں بھی ان کو روک نہیں پاتے ہیں، ان کو ہم روک نہیں سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو شخص بھی کسی انتظامی عہدے پر ہوتا ہے، اس کا حتیٰ کہ اپنے جو ساتھ رفقا ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی رویہ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے تحکمانہ۔ میں کہتا ہوں استاد جو ہے نا وہ چاہے کسی ادارے کا سربراہ ہو، وہ بنیادی طور پر استاد ہوتا ہے۔ انتظامی معاملات اسے جو ہے ادارے کے انتظامات کو چلانے کے لیے دیے گئے ہیں، تو یہاں آ کر جو ہے نا بہت زیادہ مسائل پیدا، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ ایک انتظامی عہدہ جو کہ تعلیمی ادارے کا ہے، وہاں اگر کوئی عوامی نمائندہ آتا ہے تو اس کے لیے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی مائی باپ ہوں۔ تو بات یہ کہ جب آپ تعلیمی اداروں میں اس حد تک سیاسی مداخلت کریں اور انتظامی عہدوں میں اس حد تک سیاسی وہ کریں، تو پھر دیکھنا چاہیے کہ غلطی کہاں پر ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے آئین میں لکھا ہوتا ہے نا کہ عدلیہ انتظامیہ سے الگ ہوگی، یعنی انتظامیہ جو ہے وہ چاہے ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، یا کسی بڑے عہدے پر ہے، وہ عدلیہ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہی ہمیں آئینی طور پر اب منظور کرنا چاہیے کہ اکیڈیمیا انتظامیہ سے الگ ہوگا۔ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، کسی فیکلٹی کا ڈین ہے، صدر شعبہ ہے،
اس پر جو انتظامی جو عہدے ہوتے ہیں، بیوروکریسی ہے یا سیاست ہے، اس کے اثرات نہیں ہونے چاہیے۔ ایک استاد جب تک ذہنی طور پر آزاد نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں ایک استاد بھی جب کلاس میں کھڑا ہونا تو اسے ذہنی طور پر آزاد ہونا چاہیے، اور اس کی آزادی کو چیلنج نہیں کیا جانا چاہیے کہ ایک استاد نے کلاس میں یہ کیوں کہہ دیا ہے۔ بھئی وہ استاد ہے، اس نے سکھانے کے نقطہ نظر سے ہی، جیسے ہمارے بعض افسانہ نگاروں اور ناولسٹوں اور نظم نگاروں پر مقدمے دائر ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے افسانہ ایسا کیوں لکھا ہے۔ بعضاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب یہ انہوں نے افسانہ کوئی خدا نخواستہ فحاشی پھیلانے کے لیے نہیں لکھا تھا، یہ سماج کا ایک مسئلہ ہے۔ میں منٹو کی جانب اشارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک ادیب کو ایک ذہنی آزادی ہونی چاہیے، ایک استاد کو بھی ذہنی آزادی ہونی چاہیے۔ جب آپ استاد کو ذہنی آزادی نہیں دیتے، جب تعلیمی اداروں میں سیاست کی مداخلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور تعلیمی اداروں میں جتنے بھی انتظامی عہدے ہیں انہیں آپ سیاست سے کیا کہتے ہیں اس میں ملوث کر دیتے ہیں، لتھڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر کسی بیوروکریٹ میں اور کسی تعلیمی ادارے کے سربراہ کے رویے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پھر جو بدعنوانی آپ کو پورے معاشرے میں نظر آتی ہے وہ آپ کو تعلیمی ادارے میں بھی نظر آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک رویہ سامنے آیا، اس کے بعد جو بازدید کر لی گئی، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس مسئلے کو پوری طرح ایڈریس کرنا چاہیے، تعلیمی اداروں کے مسائل کو دیکھنا چاہیے۔ ایک تعلیمی ادارے کو اگر اپنا ایک نیا بلاک بنانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ یہی چاہتا ہے کہ میں کسی سیاستدان کو اپنے ہاں بلا لوں اور وہ مجھے یہ بلاک بنا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود یہ قبول کر رہے ہیں کہ میرے ادارے میں وہ جتنا عمل دخل کرے وہ مجھے قبول ہوگا، اور پھر آپ ایک ذمہ دار پلیٹ فارم پہ یہ کہیں کہ ڈاکو تو یہ ہے، ڈاکو تو میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ میں خود یعنی میں کسی کو ڈاکو نہیں کہہ رہا، آپ سب جو ہے پاکیزہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ آپ تعلیمی ادارے کو بھی پاکیزہ رہنے دیجئے، اس پر بھی سیاست کے اثرات آپ نہ ڈالیے، ایک استاد کو ذہنی آزادی دیجئے، ایک تعلیمی ادارے کو آپ اتنا فیسیلیٹیٹ کریں، یعنی اگر میرے اختیار میں ہو تو میں تو اس ملک کے جو جج ہیں اور استاد ہیں ان کو وہ جو بعض ملکوں میں ہوتا ہے نا کہ ایک بلینک چیک دیا جاتا ہے کہ آپ کی جتنی ضرورت ہے آپ رقم جو ہے نا اتنی اس پہ لکھ لیجئے۔ جب استاد ذہنی طور پر آزاد ہوگا، اس کو معاشی مسائل اس طرح نہیں ہوں گے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مسائل سامنے نہیں آئیں گے، اساتذہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں تعلیم کا جو فریضہ ہے وہ انجام دیں گے، اور آپ کو کسی ذمہ دار پلیٹ فارم پر اس طرح کی پھر شکایت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ بہت خوبصورت، بڑی فکر انگیز گفتگو کی، اور موجودہ جو تعلیمی منظرنامہ ہے اس میں جو رویے آج کل چل رہے ہیں اور پھر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان پہ بہت اچھے سے آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب یعنی تخلیقی حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انور زاہد کے حوالے سے، ننکانہ صاحب سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں، پیشے کے لحاظ سے بہت اچھے وکیل بھی ہیں۔ ابھی ان کا 2023 میں ہی حال ہی میں ان کا نظموں کا مجموعہ ریت کے عنوان سے شائع ہوا، تو سر آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ آج ہمیں عطا کریں گے؟ ایک تو دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اردو شاعری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بعض وکلاء کا بڑا اچھا کردار ہے، یعنی اکبر الہ آبادی اور اقبال سے لے کر تو عہد حاضر میں ظفر اقبال تک، یہ سب کے سب پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، لیکن شاعری میں جو ان کا تخلیقی حصہ ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ تو انور زاہد صاحب ہمارے اسی سلسلے کے بڑے اچھے شاعر ہیں۔ سلسلے کا لفظ میں نے بول دیا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے تصوف کے سلسلے ہوتا ہے نا، چشتیہ سلسلہ ہے اور نقش بند سلسلہ ہے، تو یہ وکلاء کا ایک سلسلہ ہے۔ تو بہت اچھے شاعر ہیں اور ان کا یہ مجموعہ ابھی ریت کے نام سے آیا ہے، تو اس میں ایک نظم اپنے ناظرین کو سنانا چاہوں گا۔ نظم کا عنوان ہے یہ جنگ کس کا مطالبہ ہے۔ ابھی سمندر کو ریت ہونے میں دن لگیں گے، ابھی کناروں کا زہر قلزم میں بھر رہا ہے، ابھی توسل کا چاند قم کے کلیشیے کی سلیب پر ہے، بہت خوب، ابھی جدائی کا خوف ہستی کے مقتلوں میں اتر رہا ہے، ابھی سمندر کو ریت ہونے میں دن لگیں گے، ابھی کناروں کا زہر قلزم میں بھر رہا ہے، ابھی توسل کا چاند قم کے کلیشیے کی سلیب پر ہے،
ابھی جدائی کا خوف ہستی کے مقتلوں میں اتر رہا ہے، کبھی جزیروں کا دکھ مچھیروں پہ کھل سکا ہے جو اب کھلے گا، واہ 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 واہ، کبھی جزیروں کا دکھ بہت مچھیروں پہ کھل سکا ہے جو اب کھلے گا، کبھی ہواؤں کا گیت پنچھی بھلا سکے ہیں جو اب سنیں گے، واہ، بہت خوب، بہت خوب، کبھی بگولوں کے پیر رستہ بنا سکے ہیں، بہت خوب، یہ کیا کہ بستی کے سارے رستے جنوں کے جنگل کو چل پڑے ہیں، بہت خوب، یہ کیا کہ ماؤں کے سہمے لہجے رندھے گلوں سے ابل پڑے ہیں، واہ، غبار اٹھنے کا کچھ سبب ہو، غبار اٹھنے کا کچھ سبب ہو، چراغ آنکھوں میں بجھ رہے ہیں، واہ، شکست و فتح نصیب پر ہے، پلٹ کے لیکن نہ آ سکیں گے جوان بیٹے جو مورچوں کے جنوں میں قبریں بنا رہے ہیں، بہت خوب، جوان بیٹے جو مورچوں کے جنوں میں قبریں بنا رہے ہیں، جنوں کی کھیتی میں اگنے والا اناج چکی میں پس رہا ہے، خراج چکی نے پیسنا تھا، سماج چکی میں پس رہا ہے، یہ جنگ کس کا مطالبہ تھی، یہ جنگ کس کا مطالبہ ہے؟ بڑی خوبصورت نظم آپ نے عطا کی، اور میں تو دل کر رہا تھا بس سنتے جائیں۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، آج کون سی کتاب تعارف کے لیے پیش کریں گے؟ آج ایک ایسی کتاب ہے جو مطالعات اقبال کے سلسلے میں بڑی اہم ہے، جدید تحریکات اور اقبال۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر خالد اقبال یاسر۔ یہ بنیادی طور پر ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ خالد اقبال یاسر کی بنیادی پہچان ایک اچھے غزل گو شاعر کی ہے۔ 1970 کی دہائی میں جن شاعروں نے ایک بڑی نمایاں شناخت بنائی، ان میں ثروت حسین، اظہار الحق، خالد اقبال یاسر، غلام حسن ساجد، غلام محمد قاصر، جمال ثانی، یہ ایک پوری سیریز ہے۔ اور خالد اقبال یاسر ہمارے ان شاعروں میں ہیں کہ جنہوں نے جو ملوکیت کے استعارے ہیں ان کو شاعری میں بڑے تخلیقی انداز میں برتا، اور یہ دکھایا کہ جو کر و فر ہمیں ملوکیت کے عہد میں نظر آتا تھا، وہ کر و فر جو ہے وہ ہمیں عہد حاضر کے جمہوری رویوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، گویا ماحول میں تبدیلی نہیں آئی۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع ان کی شاعری نہیں ہے، ہم کسی وقت ان کی شاعری پر دوبارہ بات کریں گے۔ تو یہ جدید تحریکات اور اقبال، جیسے کہ یہ عنوان سے ظاہر ہے کہ جو جدید تحریکیں ہیں وہ چاہے ہندوستان میں مذہبی حوالے سے تھیں یا یورپ میں فکری حوالے سے تھیں یا مجموعی طور پر ادب میں ادبی حوالے سے تھیں، تو بڑا شاعر جو ہوتا ہے وہ جدید تحریکوں سے اثر قبول بھی کرتا ہے اور ان پر اثر اپنا ڈالتا بھی ہے۔ اور پھر اقبال جیسا شاعر جو ہے، ان کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف اثر قبول کر رہا ہے یا اثر ڈال رہا ہے، وہ بذات خود ایک تحریک ہے۔ یعنی ہم اگر اپنی اردو ادب کی جو تحریکیں ہیں ان کو ہم اگر دیکھیں الہام گوئی سے لے کر تو عرضی ثقافتی تحریک جو ڈاکٹر وزیر آغا کی ہے وہاں تک، ہمیں اس میں اقبال بطور فرد، بطور ایک شاعر کے، بطور ایک تخلیق کار کے بذات خود ایک تحریک نظر آتی ہے کہ ان کے جو اشعار ہیں ان میں جو ان کا جو فکری رنگ ہے، پھر اس میں جو مخصوص اسلوب ہے، پھر اس میں جو مخصوص استعارے ہیں یا علامتیں ہیں، انہوں نے جدید نظم اور جدید غزل پر بڑا اثر ڈالا ہے۔ تو یہ کتاب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پہلا باب جو ہے یہ ادبی تحریک سے متعلق ہے کہ ادبی تحریک کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو باب ہے یہ اقبال کی شاعری کا علمی و ادبی پس منظر ہے، اور تیسرا باب جدیدیت کے حوالے سے ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ارتقاء کیا ہے، اور اقبال کا اس تحریک سے کیا تعلق ہے۔ اقبال ہوں یا ہمارے بعض ایسے شعراء کہ جو جدید ذہن رکھتے تھے، ان کا تعلق چونکہ ایک یعنی ان کا جو مذہبی پس منظر بھی تھا، تو اقبال ہمارے ان شاعروں میں ہیں کہ جنہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح
جو ہمارا مذہبی ماحول ہے اس کو ماڈرنائز کیا جائے. اس طرح کی کاوشیں اور بھی بہت سارے لوگوں نے کی ہیں، اگرچہ ہم اس میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم اپنے مذہبی ماحول کو ماڈرنائز کریں. تو اقبال جو ہے یہ آپ جانتی ہیں کہ ان کی شاعری میں جو جدیدیت ایک خاص پیرائے میں فکری طور پر سامنے آتی ہے. اس کے بعد فطرت پسندی، اس کا پس منظر کیا ہے اور ارتقاء، یہ باب چہارم ہے. پھر حقیقت پسندی کے حوالے سے اقبال کے کلام کا جائزہ لیا ہے. پھر وجودیت جو ایگزسٹنشلزم ہے، خصوصاً 20ویں صدی کے جو فکر ہے اس پر اس فلسفے کا بڑا اثر ہے. پھر کارل مارکس کی جو اشتراکیت ہے اس کا بڑا اثر ہے، اور ادبی لحاظ سے پھر علامت نگاری. تو یہ تمام جو فکری تحریکیں ہیں یا فلسفیانہ تحریکیں ہیں، تو یہ اقبال کے کلام میں کیسے ظہور پذیر ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی تحریکیں ہیں، جیسے علی گڑھ کی تحریک ہے یا انجمن حمایت اسلام ہے، یعنی اس طرح کی جو تحریکیں ہیں، تو ان کا اقبال کے ساتھ کیا ایک ربط بنتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جامع نوعیت کی کتاب ہے. اگر اقبال کی فکر کو سمجھنا ہو، اقبال کی فکر کا جو ایک ذہنی پس منظر ہے اس کو سمجھنا ہو، یا اقبال کے جدید ادب کے اثرات کو سمجھنا ہو، تو یہ ڈاکٹر خالد اقبال یاسر کی کتاب جدید تحریکات اور اقبال ضرور مطالعہ کرنی چاہیے. بہت خوبصورت، بڑی عمدہ کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.